नहमदुहु लिवलिय्यिहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व नबिय्यिहि व अला आलिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बाद हम्द व सलात मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वलीउल्लाह किसे कहते हैं और वली का लुग़वी माना क्या है, इसकी इस्तिलाही तारीफ़ क्या है। और हमारे जो आइम्मा कराम गुज़रे हैं, मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, मुफस्सिरीन गुज़रे हैं, उन्होंने औलिया की, वली की क्या डेफिनेशन बयान की है और मौजूदा दौर में भी क्या वली मौजूद हैं कि वली सिर्फ हुजूर के ही दौर तक महदूद थे। इसके ऊपर हम बात करेंगे। सूरह यूनुस की आयत नंबर 10 मैंने आपके सामने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ख़बरदार, बेशक अल्लाह के जो वली हैं ना उन पर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। जिस तरह आज के इस मौजूदा दौर में मुख्तलिफ फितने नमूदार हैं, उम्मत मुसलमा को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है, मुख्तलिफ फितनों का सामना है। उन्हीं में से एक फितना ये भी है कि कुछ लोग औलियाए कामिलीन से लोगों को दूर करने के लिए तौहीद की आड़ में, तौहीद का सहारा लेकर औलियाए कामिलीन के ख़िलाफ़ अपने खराफात को अपनी ज़ुबानों पे लाते हैं। तो ज़रा हम देखते हैं कि जिन आयात में, जिन अहादीस में औलिया की तारीफ़ें, उनकी अज़मतें, उनकी शानें बयान हुई हैं, हमारे जो मुतक़द्दिमीन फ़ुक़हा, मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन, आइम्मा किराम, उलमाए किराम हैं, वो उन आयात और हदीस से क्या मुराद लेते हैं। चूँकि उम्मत में अब जाके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो जितने भी अहादीस औलिया की शान में हैं, जो या जो आयात हैं, उनको सिर्फ सहाबा किराम की तरफ लेके जाते हैं कि सिर्फ सहाबा किराम ही इससे मुराद है, बाकी कोई भी नहीं है। तो इसलिए ये उनकी गलत फहमी है कि इससे सहाबा किराम ही मुराद है। हम देखते हैं कि क्या इससे पहले भी किसी आलिम दीन ने उम्मत के काबिरीन में से, आइम्मा में से, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन में से क्या किसी ने इससे पहले भी ऐसी डेफिनेशन की है कि इन औलिया से मुराद सिर्फ सहाबा है या वली सिर्फ सहाबा के ज़माने में ही थे, उसके बाद नहीं थे। तो इस सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि वली का लुग़वी माना क्या है। वली का लुग़वी माना इमाम राग़िब अस्फ़हानी मुतवफ़ा 506 हिजरी, आपने वली का लुग़वी माना लिखा है अल-मुफ़रदात जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 694 के ऊपर। आप कहते हैं कि विलायत का माना कुर्ब है। ख्वाह कुर्ब जगह के एतबार से हो या निस्बत के एतबार से हो, या कुर्ब दीन के एतबार से हो, या दोस्ती के एतबार से हो, या एतकाद के एतबार से हो, या नुसरत के एतबार से हो, तो विलायत का माना कुर्ब है। अब वो दोस्ती के एतबार से कुर्ब हो, दीन के एतबार से कुर्ब हो, नुसरत यानी मदद के एतबार से कुर्ब हो, लुग़वी माना विलायत का कुर्ब है। और साथ ही आप फरमाते हैं कि विलायत का माना किसी चीज़ का इंतज़ाम करना भी है, और वली भी, वली बमाना फ़ाइल भी है, यानी इस सूरत में इसका तर्जुमा होगा मुंतज़िम और मुतसर्रिफ़। और वली बमाना मफ़ऊल भी है, तो उस सूरत में इसका माना होगा जो किसी के ज़ेरे इंतज़ाम और ज़ेरे तसर्रुफ़ हो। मोमिन के लिए वली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि वो अल्लाह का वली है, जैसा कि इस आयत करीमा में है। तो यानी वो अल्लाह की ज़ात की मार्फत और उसके जमाल और जलाल के नूर में मुस्तग़रक़ रहने की वजह से उसके करीब और मुक़र्रब हो चुके हैं, इसलिए उन्हें वली कहा जाता है। और वो अपने कल्ब और कालिब में अपनी ख्वाहिश से तसर्रुफ़ नहीं करते, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा से तसर्रुफ़ करते हैं, इसलिए उन्हें वली कहा जाता है। हाँ, उनकी या वो अल्लाह की अता करदा हदायत पर कायम रहते हैं, तो आपने इसका ये तर्जुमा किया है। और अल्लाह तबारक व तआला उनका मुतवल्ली है, और या वो अल्लाह की इबादत का हक़ अदा करते हैं और हर वक्त अपने आज़ा में मुतवल्ली और मुतसर्रिफ़ रहते हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का हक़ अदा करने में मसरूफ़ रहे, अपने आज़ा में वो इस तरह से मुतवल्ली हो, मुतसर्रिफ़ रहते हैं। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी, आपने ये तर्जुमा अल-मुफ़रदात में वली का लुग़वी माना ये बयान किया है। और इसके अलावा इब्न जरीर तिबरी मुतवफ़ा 310 हिजरी, आपने औलिया का जो मना बयान किया है वली का, आप कहते हैं कि औलिया वली की जमा है,
اور ولی کا معنی ہے نصیر یعنی مدد کرنے والا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ جامع البیان جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 170 کے اوپر آپ نے یہ بیان کیا ہے۔ اب ولی کی اصطلاحی تعریف جو علماء نے بیان کی ہے، علامہ مسعود بن عمر تفتزانی متوفی 793 ہجری، آپ ولی کی اصطلاحی تعریف یہ لکھتے ہیں کہ ولی وہ مومن کامل ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے، دائمی عبادت کرتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے مجتنب رہتا ہے، بذات اور شہوات میں انہماک سے گریز کرتا ہے، اپنی جسمانی خواہشات کے اوپر یعنی وہ عمل نہیں کرتا، ان میں منہمک ہونے سے وہ بچتا رہتا ہے، یہ ولی کی آپ نے تعریف کی ہے۔ شرح المقاصد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 72 کے اوپر آپ نے یہ تعریف بیان کی ہے۔ اور حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اسقلانی جو شارح بخاری ہے، امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر اسقلانی جو مشہور ہیں، متوفی 858 ہجری، آپ لکھتے ہیں کہ ولی سے مراد وہ شخص ہے جو عالم باللہ ہو اور اخلاص کے ساتھ دائمی عبادت کرتا ہو۔ فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 342 مطبوعہ لاہور 1440 ہجری میں جو ہوا ہے، جو چھپا گیا ہے، اس میں بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں امام ابن حجر اسقلانی نے ولی کی یہ تعریف بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی متوفی 450 ہجری نے ولی کی تعریف میں حسب ذیل 3 اقوال نقل کیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر پر راضی رہتے ہیں اور مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نمبر 2، یہ وہ لوگ ہیں جن کے کام ہمیشہ حق کی موافقت میں ہوتے ہیں۔ اور نمبر 3 آپ نے یہ قول لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محض اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ النکت والعیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440 اور 441 کے اوپر آپ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اولیاء کاملین کے متعلق احادیث کیا ہیں۔ جو اس سے پہلے میں نے ولایت کے لغوی معنی اور اصطلاحی تعریف جو اس سے پہلے علماء کرام بیان کر چکی ہے، جہاں سے آپ دیکھیے کہ کسی بھی عالم نے اور پوری تاریخ اسلام میں کسی بھی شخص نے ولی کی وہ تعریف نہیں کی کہ ولی صرف صحابی کے ساتھ خاص ہے، نہیں، بلکہ یہ آیت عام ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جو احادیث اولیاء کرام کی شان میں بیان ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری عام ہے اور اپنے عمومی معنی میں ہے، لہذا ولایت صرف صحابہ کے ساتھ خاص کرنا یہ سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ولایت حضور کی پوری امت میں رہے گی، اس پہ آگے میں آپ کے سامنے احادیث بھی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سنن ابو داؤد رقم الحدیث جو ہے وہ 3528 ہے، اور ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2390 ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف میں حضرت فاروق اعظم سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے جو نہ نبی ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن قیامت کو انبیاء و شہداء بھی ان کے مقام کے اوپر رشک کریں گے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل کی جو روایت ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2390 ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلال لهم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی المتحابون فی جلال، کہ اللہ فی جلال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے محبت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے محبت کرنے والے، یہ جو لوگ ہوں گے ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، اور بعد میں ان کے لیے قیامت کے دن نور کے ممبر ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے مقام اور مرتبے پہ انبیاء و شہداء بھی رشک کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ یہ اولیاء کاملین کی، اولیاء کرام کی شان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کی شان کا یہ عالم ہے، قیامت کے دن ان کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 6502 ہے، یہی روایت سنن کبریٰ للبیہقی، امام بہقی نے حدیث نمبر 20985 ذکر کی ہے، 20986 ذکر کی ہے، 20986، اور کنز العمال میں یہ حدیث نمبر 21327 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددني عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته۔ یہ روایت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف میں حدیث نمبر 6502، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے کسی بھی ولی سے دشمنی رکھے گا تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اب جو اللہ کے کسی بھی ولی سے دشمنی رکھے گا تو اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اور ساتھ خود ہی ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی میرا بندہ میرا ولی نہیں بن سکتا، میرے قریب نہیں ہو سکتا، جہاں تک کہ وہ ان چیزوں سے میرے قریب ہوتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، وہ میرے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ میرے قریب ہوتا ہے۔ اور جو بندہ نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ ہمیشہ جب نفل پڑھتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر میں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی وہ سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یبطش بہا، جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ یہ ولیوں کی شان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر اس کا یہ عالم ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کر دے تو میں اسے ضرور بضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پناہ مانگے تو میں اسے ضرور بضرور پناہ عطا کرتا ہوں، اور مجھے کسی چیز سے بھی تردد محسوس نہیں ہوتا اس سوائے اس کے کہ میں جب کسی مومن کی، اپنے محبوب مومن کی جان نکالتا ہوں اس وقت مجھے تردد محسوس ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو ناگوار سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، اور میں اسے تکلیف دینے کو ناپسند کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور اس حدیث کی شرح میں علماء کرام نے یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء کاملین ہیں، کہ جو اولیاء کاملین ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر اتنا کرم فرماتا ہے، اتنا فضل فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، ان کی سماعتیں بن جاتا ہے، کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے بلکہ رب کے نور جلال سے دیکھتے ہیں، اپنے کانوں سے نہیں سنتے بلکہ رب کے نور جمال سے سنتے ہیں، وہ رب کے نور جمال سے دیکھتے ہیں، اور وہ رب کے نور کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی سماعت اور ایسی قوت بصارت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے اولیاء کی یہ کہتے ہیں، صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کی نظریں دلوں پہ ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے دلوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث موجود ہے۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اولیاء کاملین کے اس دور میں بھی موجود ہیں کہ نہیں، یا اولیاء ہر دور میں موجود رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بہت ساری روایات ہیں، لیکن ان میں سے ایک حدیث جو مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 854 ہے، حضرت شریح یعنی حضرت ابن عبیدہ فرماتے ہیں کہ ذکر اہل الشام عند علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ و بن عراق، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آل شام کا ذکر کیا گیا، حضرت علی عراق میں موجود تھے۔ تو بعض لوگوں نے کہا الہنہم یا امیر المومنین، کہ اے امیر المومنین آپ آل شام کے اوپر لعنت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا قال لا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال یکونون بالشام وهم 40 رجلا کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ رجلا۔ حضرت علی نے یہ کہا جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ شام والوں کے اوپر لعنت کیجئے، کیونکہ شام والے ان پہ کرتے تھے، تو آپ نے یہ جواب دیا میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ شام کے اندر ابدال ہوتے ہیں، اور 40 ابدال شام کے اندر ہوں گے، وہ 40 مرد ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک بھی مرد فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ دوسرے مرد کو پیدا کر دیتے ہیں، دوسرے ابدال کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یسقا بہم، ان کی وجہ سے لوگوں کو پانی پلایا جاتا ہے۔ یسقا بہم الغیث، ان کی وجہ سے لوگوں کے اوپر بارش نازل کی جاتی ہے۔ وینتصر بہم، ان کی وجہ سے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے علی الاعداء، ان کے دشمنوں پر۔ ان ابدال کی وجہ سے لوگوں کے اوپر بارش بھی نازل کی جاتی ہے، اور ان کے وسیلے سے لوگوں کے دشمنوں پر ان کی مدد کی جاتی ہے۔
وَيُصَرَّفُ عَنْ آلِ الشَّامِ بِهِمُ الْعَذَابُ، اور آل شام سے، یہاں پہ آل شام کا کہا کہ آل شام سے ان ابدال کی وجہ سے عذاب پھیر دیا جاتا ہے، عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو حضور کی یہ جو حدیث ہے کہ 40 ابدال شام کے اندر موجود رہتے ہیں، اس پہ کئی طور کے مختلف حدیثوں میں موجود ہے، بعض روایات کو ضعیف کہا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو حدیث ہے مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 854 نمبر، تو ابدال 40 ہوتے ہیں شام میں، جب بھی ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے دوسرا اس کی بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں 40 ابدال شام کے اندر ہمیشہ موجود رہتے ہیں کہ جب بھی فوت ہوگا دوسرا پیدا ہو جائے گا، وہ فوت ہوگا تو دوسرا پیدا ہو جائے گا، جہاں تک کہ حضور کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام نازل ہوں گے تو یہ شام کے ابدال جا کے ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کر لیں گے، اور 40 ابدال اس وقت بھی امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر جا کے بیعت کریں گے، جہاں تک روایات موجود ہیں، اور انہی کی وجہ سے لوگوں پہ بارش نازل ہوتی ہے، ان کے وسیلے سے اللہ لوگوں کے اوپر بارشیں نازل کرتے ہیں۔ تو یہاں اس حدیث سے واضح طور پہ ثابت ہو گیا کہ اولیاء کاملین کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین پہ رحمت نازل کرتا ہے، اور یہاں کے وسیلہ سے دعا مانگنا بھی جائز ہے، اور یہاں کا وسیلہ طلب کرنا بھی جائز ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، السلسلۃ الصحیحہ کے اندر شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث نمبر 2836 اور 2986 ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے مرفوعاً یہ روایت مروی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس آیت کے تحت آپ نے فرمایا هم الذین یذکر اللہ لرؤیتہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی یاد آ جاتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 17316 اور 26316 یہ ہے جو حضرت عبد الرحمن بن غنم سے ہے، اور اسی طرح حضرت اسماء بنت یزید سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ وشرار عباد الذین المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبۃ الباغون البراء العنتا۔ یہ جو حدیث ہے یہ مشکات میں حدیث نمبر 4871 اور 4872 ہے، کنز الاعمال میں حدیث نمبر 1785 ہے، اور کنز الاعمال میں باقاعدہ یہ باب موجود ہے اولیاء اللہ کی پہچان۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے، اولیاء اللہ کی معرفت کیا ہے، ہم کس طرح پہچانے کہ یہ اللہ کا ولی کامل ہے۔ جو حضور نے اس کی نشانی بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ جب انہیں دیکھو ذکر اللہ، اللہ یاد آ جائے۔ یہ بھی مختلف طرق کے ساتھ روایت موجود ہے، لیکن یہاں پہ ارشاد فرمایا خیار عباد الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کے نیک بند، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اور خود ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے کائنات میں سب سے برے لوگ وہ ہیں کہ جو دو محبت کرنے والوں کے درمیان، جو چغل خور ہوتے ہیں، دو محبت کرنے والوں کے درمیان نفرت پیدا کرتے ہیں، ان کے درمیان جدائی ڈالنے والے ہوتے ہیں، یہ دنیا میں سب سے برے لوگ ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ دنیا میں سب سے برے ہیں کہ جو باغون البراء العنتا، جو بری لوگوں سے، نیک لوگوں سے، نیک لوگوں کے اندر برائیوں کو تلاش کرتے ہیں، نیک لوگوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کے اندر برائیاں تلاش کرتے ہیں، جو اللہ کے محبوب مقرب بندوں کے اندر برائیاں تلاش کرتے ہیں، وہ دنیا میں سب سے برے لوگ ہیں۔ اس لیے آج یہ جو فتنہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے کہ تمام تر اولیاء کی نفی کی جا رہی ہے کہ صرف ولی سے مراد صحابہ ہے، صرف صحابہ نہیں ہے، پوری امت نے کسی نے بھی صرف صحابہ مراد نہیں لی۔ صحابہ کے بارے میں تو قرآن و حدیث بالکل واضح ہے، حدیث میں باقاعدہ صحابہ کے بارے میں کثیر تعداد میں احادیث موجود ہیں، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے صحابہ کرام کی شان میں۔ تو یہ جو اولیاء کے بارے میں ہے یہ ساری جو ہے عموم پایا جاتا ہے ان حدیثوں کے اندر، ان سب میں عموم پایا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث دیکھ لیں، لا یزال عبدی اتقرب الیہ، وہ والی جو حدیث میں پڑھ چکا ہوں، اس حدیث کے اندر بھی آپ دیکھ لیں جو بھی اللہ کا بندہ نوافل کی کثرت کرے گا وہی اللہ کا ولی ہوگا، چاہے وہ صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، چاہے وہ رسول اللہ کے دور میں ہو یا 14 صدیاں بعد ہو، جو بھی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والا ہوگا، اور جو لوگ بھی اللہ کی خاطر لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کی خاطر ہی تو یہ اولیاء ان کے لنگر بٹ رہے ہیں، یہ دنیا کو کھانا کھلا رہے ہیں بغیر کسی لالچ کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے تو کھلا رہے ہیں، اور کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ ان کے جو لنگر دنیا میں تقسیم ہو رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔
تو اس لیے یہ اولیاء کاملین جو ہیں ان کے بارے میں جو حدیث ہے وہ عام ہے، وہ مقید نہیں ہے، وہ عام ہے۔ ان کا جو عمومی معنی ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ کی امت کا جو بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں فرائض کی پابندی کرے گا اور نوافل کی کثرت کرے گا اور لوگوں کے درمیان محبت کو پھیلائے گا اور لوگوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے گا، وہ مقام ولایت پہ فائز ہوگا، چاہے وہ کسی دور کا بھی ہو۔ لہذا اس دور میں بھی اولیاء موجود ہیں، اور جو بندہ اللہ کے نیک بندوں میں ہر وقت عیب ہی تلاش کرتا رہتا ہے، اس کے بارے میں خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے ہاں وہ سب سے برے لوگ ہیں۔ لہذا جو اللہ کے ولیوں کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، ان سے عیب تلاش کرتے ہیں، ہم اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، محفوظ عن الخطا ضرور ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ ان سے کتابوں کے اندر کچھ ایسا چھپ چکا ہے تو کون سی ایسی کتاب ہے؟ سوائے قرآن پاک کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی شاذ بات نہ ہو۔ بخاری شریف میں بھی شاذ روایات موجود ہیں، تو اس کے علاوہ کون سی ایسی کتاب ہے؟ بھائی سب انسان ہے، وما ینطق عن الہویٰ رسول اللہ کی ذات ہے، بس اس کے علاوہ جتنے بھی چاہے وہ ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، صحابی کیوں نہ ہو، ان سے بھی غلطی خطا ہو سکتی ہے، ان سے بھی بات بیان کرنے میں مغالطہ ہو سکتا ہے، خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ محفوظ عن الخطا اور بات ہوتی ہے، معصوم عن الخطا انبیاء اور فرشتے ہیں بس۔ تو اس لیے اولیاء کے اندر نقص تلاش کرنا، اللہ کے ولیوں کے اندر نقص تلاش کرنا، صحابہ کے اندر نقص تلاش کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے نیک لوگوں میں ہر وقت نقص تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وہ دنیا میں سب سے برے لوگ ہیں۔ اس لیے ان برے لوگوں کی صحبت سے بچا جائے، اور ان برے لوگوں کو چاہے بے شک ان کے فالوورز اور ویورز زیادہ ہی کیوں نہ ہو، یہ برے لوگ ہیں، ان لوگوں سے بچا جائے۔ اور جہالت کے اوپر مبنی باتیں کی جاتی ہیں، مکمل طور پہ ولایت کی نفی کی جاتی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں آپ کے نزدیک الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انجینئر صاحب آپ کے نزدیک اس کا کیا مراد ہے؟ آپ کے نزدیک کون سے ولی مراد ہیں؟ وہ آپ تو کہتے ہیں صرف صحابہ مراد ہیں، حالانکہ 1400 سال میں کسی بھی محدث نے، کسی بھی مفسر نے اس کی یہ تفسیر بیان نہیں کی ہے جو آپ کرتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ مدرسوں میں جو پڑھے ہوئے علماء ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے خاص کیا ہے، عام کیا ہے، مشترک کیا ہے، مؤول کیا ہے، حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے، اصلی کیا ہے، کنایا کیا ہے، اور بندہ صرف شرح پڑھ کے تشریح بیان کرے تو وہ چاہے بڑے سے بڑا بھی اپنے آپ کو محدث سمجھے تو وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے، وہ امت کو گمراہی کی طرف ہی لے کے جائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، اور قرآن و حدیث کے جو مفسرین کرام نے جو ان کے تراجم بیان کیے ہیں، جو ان کی تفسیریں، ان کے معنی بیان کیے ہیں، وہی سچ ہیں۔ اور اولیاء کاملین ان کی بارگاہوں میں جو کامل پیر ہیں ان کے لیے باقاعدہ شرائط ہیں، وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، عالم باللہ ہوتے ہیں، جس طرح ولی کی تعریف ہی میں نے پہلے بیان کر دی ہے۔ تو جو عالم باللہ ہوگا، عارف باللہ ہوگا، شریعت کا پابند ہوگا، وہی ولی ہوگا، اور بیعت بھی اسی کے ہاتھ پہ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر اس دور کے اندر 2 نمبر قسم کے پیر موجود ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امت کو ان لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو خود رسول اللہ نے پہچان ولی کی کرائی ہے وہ یہی ہے، جب بھی تم اللہ کے ولی کو دیکھو گے تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ جس کے چہرے کو دیکھ کے خدا کی یاد تازہ ہو جائے وہ ولی ہوا کرتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، خود بھی شریعت کے پابند ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی شریعت کا پابند کرتے ہیں، خود بھی نوافل کی کثرت کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی نوافل کی کثرت کا حکم دیتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جو ہے تو اس کو ہم بھی نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امت کو ان فطروں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں کے دامنوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔